बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। पाकिस्तानियों, पिछले कुछ अरसे से आप फिफ्थ जनरेशन वार की अलिफ लैला की कहानियाँ सुन रहे हैं कि कौम को फिफ्थ जनरेशन वार से आगाह किया जाता है, डराया जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में इस्टेब्लिशमेंट अपने लिए सेफ फेस ढूंढती नजर आती है। ये फिफ्थ जनरेशन वार हमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने बताया था, लेकिन अफसोस से कहना पड़ेगा कि जिस इस्टेब्लिशमेंट ने ये हमें किस्से कहानियां बताए थे, वो खुद फिफ्थ जनरेशन वार अपनी कौम पे करती नजर आ रही है। क्या किसी मुल्क की मशयत की गाड़ी को तरक्की की तरफ बढ़ते हुए किसी साजिश और मुदाखलत से न्यूट्रल करके मुल्क को दिवालिये की तरफ धकेल देना फिफ्थ जनरेशन वार का हिस्सा नहीं? अवाम के पॉपुलर वजीर आजम को, जो कौम का खैर ख्वाह हो, जो मुल्क को तरक्की पे लेके जाता हो, जो हर मैदान में अपनी कौम के लिए लड़ता नजर आता हो, गैर कानूनी गैर आईनी अदालतों को रात को खोल के बैरूनी ताकतों और आकाओं के सामने टांगे कांप जाने पर रातों रात उसकी हुकूमत और इक़्तिदार को गिरा देना और पाकिस्तानियों की खुद मुख्तारी और आज़ादी पे वार करना, क्या फिफ्थ जनरेशन वार का हिस्सा नहीं? आवाम को तरक्की, माशी खुशहाली से अपने इख्तियार और जोर से धमका कर आवाम को महंगाई के चक्की में पीसने पर मजबूर कर देना, क्या फिफ्थ जनरेशन वार का हिस्सा नहीं? क्या किसी मुल्क को माशी तौर पर मसनूई महंगाई करके डॉलर के रेट को आसमान पर ले जाकर उस मुल्क की करेंसी को जमीन दोज कर देना फिफ्थ जनरेशन वार का हिस्सा नहीं? बाजवा साहब, आप और आप जैसे पिछले 70 साल से अपनी कौम के साथ फिफ्थ जनरेशन वार का खिलवाड़ कर रहे हैं। पिछले 70 साल से एस्टेब्लिशमेंट फिफ्थ जनरेशन वार का हमला अपनी कौम पे ही करती नजर आ रही। कैसे? कभी बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना पर गद्दारी का इल्जाम लगाना, उनके घर में घुस के उन्हें मारना, उनको इलेक्शन में हराने के लिए उनकी किरदार कुशी करना फिफ्थ जनरेशन वार का हिस्सा नहीं? फख्रे पाकिस्तान, वफादार पाकिस्तान, मुजीबुर रहमान, जो मादरे मिल्लत के शाना बेशाना खड़े होकर उनकी कैंपेन कर रहे थे, उन पे गद्दारी का इल्जाम लगाकर पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम करना फिफ्थ जनरेशन वार का हिस्सा नहीं? पाकिस्तानियों, आप बताओ, क्या ये फिफ्थ जनरेशन का हिस्सा नहीं? कभी भट्टो जैसे लीडर को, जो पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए एटमी नजरिया लाया, जो उस वक्त भी इसी ताकतवर गैर मुल्की ताकतों के साथ, हुक्मरानों के साथ टकरा गया और अपने मुल्क को, अपनी कौम को गुलामी से बचाने के लिए जो एटमी पावर का नजरिया लेकर आया, गैर मुल्की आकाओं की ख्वाहिश और इशारे पर एस्टेब्लिशमेंट ने उस पर कत्ल का इल्जाम लगाया और उसे फांसी पे लटकाया। क्या ये फिफ्थ जनरेशन वार का हिस्सा नहीं? बात यहीं भी खत्म नहीं।
پاکستان کے سائنسدان جو پاکستان کے ریسرچ سینٹر کے فادرز تھے، قومیں جن پہ فخر کرتی ہیں، باجوہ صاحب، یہ امریکہ، انگلینڈ، فرانس، یہ لوگ اتنی اپنے سائنسدانوں کی عزت کرتے ہیں، اپنے ریسرچ سینٹروں پہ فنڈنگ کرتے ہیں، قوم فنڈنگ کرتی ہے کہ ہمارے سائنسدان ریسرچ کریں اور اس قوم کی خوشحالی کے لیے، اس قوم کی بہتری کے لیے، اس قوم کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اپنے تجربات کریں، اس کے لیے قوم کے بڑے بڑے سرمایہ دار فنڈنگ کرتے ہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی قوم کے سائنسدانوں کے اوپر غداری کا الزام لگایا، القاعدہ کے ساتھ ملاقات کا الزام لگایا، اور ان کے گھروں میں آپ نے نظر بند کر کے پاکستان کے ریسرچ سینٹر کو، پاکستان کی ریسرچ کو، پاکستان کے تحفظ کو آپ نے کمزور کیا۔ آپ نے پاکستان کی ریسرچ کے دروازے بند کر دیے۔ بات یہاں بھی نہ رکی، آپ نے فادر ایٹمی پاور ڈاکٹر قدیر خان کو بھی، پہلے آپ نے 3 سیاستدانوں کو کیا، چوتھے سیاستدان ڈاکٹر قدیر خان جو اپنی خوشحال زندگی کی قربانی لگا کر آئے، جو پردیس میں بڑی تنخواہ پہ کام کر رہے تھے، خوشحال زندگی تھی، آ کر قسم پرسی کی زندگی پاکستان کے لیے انہوں نے اختیار کی۔ آپ نے ان پہ بھی غداری کا الزام لگایا اور انہیں بھی گھر میں نظر بند کیا، اور ان سے یہاں نہیں، ان پہ تو اتنا ظلم کیا کہ مشرف نے ایک اپنا سکرپٹ لکھ کے ان کے آگے رکھا کہ وہ قوم سے معافی مانگے کہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے، زبردستی ان کے منہ میں الفاظ ڈالے گے تاکہ قوم ان کی طاقت نہ بن سکے، قوم ان کی آواز نہ بن سکے۔ ان کے آج مشرف جس انجام پہ ہے، جس سزا پہ ہے، اللہ علی الحق ہے۔ ڈاکٹر قدیر خان تو بڑے وقار سے چلے گئے۔ جو ذلت تم نے دی، اس ذلت وہ ہوتی ہے جو اللہ دے۔ تم کون ہوتے ہو کسی کو عزت و ذلت دینے والے؟ لیکن تم نے ہمارے ڈاکٹر قدیر خان کو بھی قوم کی نظروں میں گرانے اور انہیں تکلیف دے پروسیس سے اور پورے دنیا میں ان کی جگ ہسائی کی، ان پہ غداری کا الزام لگایا۔ کہنے کو تم اسٹیبلشمنٹ والے جرنل مسلمان ہو، پر غیر ملکی آقاؤں کی ہر بات پہ سر جھکاتے ہو۔ انہوں نے ڈاکٹر قدیر کی دستاویزات دیے تھے، اور تم مشرف کی کتنی ایجوکیشن تھی کہ اس نے وہ ڈرائنگ پہچان لی تھی؟ سب ڈرامہ تھا، سب پاکستان کی بڑھتی ہوئی ترقی کو روکنا تھا، پاکستان کو کمزور کرنا تھا۔ کیوں؟ یہ غیر ملکی طاقتیں کسی اچھے ذہن کو برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی اچھا ذہن ہے تو وہ ان کے ملکوں کے لیے کام کرے، کسی دوسرے ملک کو، قوم کے لیے یہ برداشت ہے کہ ہم سے آگے نکل جائے ترقی میں، ٹیکنالوجی میں ہم سے۔ یہی وجہ ہے عارفہ کریم کو بلا کے زہر دیا گیا۔ تم جیسے نلائق انٹیلیجنس پاکستان کی نے اس کی تحقیق نہ کی کہ عارفہ کریم باہر آئی تھی، اسی ہفتے اسے پھر اٹیک ہوا اور اس کے دماغ پہ اٹیک ہوا، لیکن آج تک کسی نے اس بات کی تحقیق نہیں کی۔ یہ 5th جنریشن نہیں تو اور کیا ہے؟ 5th جنریشن ہے۔ آپ کو سیکھنا چاہیے 5th جنریشن کا حصہ کیا کیا ہے، آپ ہمیں بتاتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں ہمارے جرنل، آزاد پاکستان ریاست کے جرنل، آج بھی برطانوی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے حفاظت کے نام پر پاکستانی قوم سے اور پاکستان سے بغاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بغاوت کا جرم مرتکب کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستانیوں دیکھو، کل اور آج کو آپ لوگ ملاؤ، میں آپ لوگوں کو ماضی کی کھڑکی سے آج کی کھڑکی میں کھولتی ہوں تو آپ موازنہ کریں حالات کا۔ جتنے آپ کے پاکستان کے اثاثے، پاکستان کے عظیم لوگ تھے، ان سب پہ غداری کا الزام لگا۔ جتنے پاکستان بنانے والے تھے، سب پہ غداری کا الزام لگا کر انہیں پاکستان کی ترقی سے دور کیا گیا، انہیں پاکستان کی تعمیر سے الگ کیا گیا۔ قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح مادر ملت پہ کی چادر چار دیواری کو پامال ماضی میں کیا۔ آج
علامہ اقبال رحمت اللہ آزادی کا خواب دکھانے والے آج ان کی بہو کی گھر کی چادر چار دیواری کو پامال کیا. یہ کیسی قوم ہے؟ یہ کہاں بخشی جائے گی؟ یہ نیوٹرل پوری قوم کو کی جگ ہسائی کر رہے ہیں، پوری قوم کو لان تان کروا رہے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کہیں گے ہم ایسی قوم ہیں کہ ہم اپنے محسنوں کو یہ صلہ دیتے ہیں کہ ہم ان پہ غداری کے الزام لگاتے ہیں، ہم انہیں نظر بند کرتے ہیں، ہم ان کی عورتوں اور بیٹیوں کی چادر چار دیواری کو پامال کرتے ہیں. ہم کیسی ناشکری احسان فراموش قوم ہے. نہیں، ہم نہیں ہیں. ہم نے ان جرنلوں کو انہیں ان کی حد سے باہر نکال دیا ہے، انہیں ان کے بیرکوں میں واپس بھیجنا ہے. اور دوسری جگہ دیکھیں، جنہیں یہ کل غدار کہتے تھے، اب محسن داوڑ کو بھی آپ غدار کہتے تھے، آپ علی وزیر کو بھی غدار کہتے تھے. آج تو آپ نے ان کے پارلیمنٹ ان کے حوالے، آپ نے ایک پڑھے لکھے ایک ٹیکنیکل لوگوں سے جو پارلیمنٹ کو چلانا جانتے تھے، جو قانون سازی کرنا جانتے تھے، جس کا ثبوت ہے کہ انہوں نے کووڈ میں بڑے بڑے برج گر گئے معیشت کے، پاکستان کی معیشت کو خان صاحب نے ایسا سنبھالا دیا. آپ نے ان کے ہاتھ سے لے کے سسلین مافیا کو دے دی پارلیمنٹ. آپ نے سسلین مافیا کی امپائر بنا دیا پارلیمنٹ کو، جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ میری قوم مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، مرکز طبقہ خودکشی کرنے پہ اتر آیا ہے. پر آپ کو کیا؟ آپ کو فری پیٹرول مل رہا ہے، میری قوم کو 300 کا پیٹرول مل رہا ہے. آپ کو فری بجلی مل رہی ہے، میری قوم کو بجلی نہیں مل رہی، بل مل رہے ہیں. اس لیے باجوہ صاحب، آپ نے جو ہمیں ففتھ جنریشن وار کیا لیلا مجنو کی کہانی سنائی تھی، اس کے تو اصل کردار آپ لوگ خود نکلے ہیں. شرم آنی چاہیے. آپ پاکستان جیسے گھر کے چوکیدار تھے، آپ ہمارے چوکیدار تھے. آپ نے قلعے کے دروازے کھول دیے، آپ نے معاشرے کی بھیڑیوں کو، عوام کو لوٹنے اور قتل کرنے پر چھوڑ دیا، اور غیر ملکی طاقتوں کو پاکستانی قوم پر سسلین مافیا کو چھوڑنے کا انہوں نے حکم دے دیا. اور آپ تماشا دیکھتے رہیے کہ اگر کہ آپ نیوٹرل ہیں. شرم آنی چاہیے آپ کو بہت. اگر آپ میں تھوڑا سا ضمیر ہوتا باجوہ صاحب، آپ اس عہدے پہ، آپ کو تو اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے. اور اگر آپ اس جرم میں شریک نہیں ہیں تو اس سائفر کی تحقیق سے گھبراتے کیوں ہیں؟ کیوں نہیں آتے؟ پھر باجوہ صاحب، آپ آن کیمرہ آ کے کیوں نہیں بات کرتے؟ آن کیمرہ آ کے آپ صفائی دیں اپنے بارے میں. مجرم اپنا منہ چھپاتا ہے. باجوہ صاحب سوچئے، پاکستان کی عوام کی اور فوج کی لازوال محبت میں دراڑیں پڑ گئی ہیں، جب کہ جس پہ تکیہ کیا تھا، جسے ہم محافظ سمجھتے تھے، وہ تو وہ بھیدی گرے جنہوں نے ہماری لنکا گرا تھا. اگر آج خان صاحب کی حکومت ہوتی، پورے یقین سے کہتی ہوں کہ زیادہ ترقی نہ صحیح، لیکن یہ نقصان نہ ہوتا جو ہو گیا. جی جو بھی معاشی قتل عام ہو رہا ہے، کہاں ڈالر کا ریٹ چلا گیا ہے، پاکستانی روپیہ زمین بوز ہوتا جا رہا ہے. ڈالر کے ڈرون سے پاکستانی روپے کا بے معنی قتل ہو رہا ہے. لیکن آپ کو کیا؟ آپ کو تو تنہا ملتی ہے، بڑا گھر ملتا ہے، نوکر چکر ملتے ہیں. یہ تو اس غریب عوام آپ جیسے برجوں کو پالتی ہے، یہ اس کی سزا ہے. لیکن اب وقت آ گیا ہے، ہر ادارے میں قانون کی بالادستی ہو، ہر شخص کو اس کے کپڑوں میں، اس کی حدوں میں محدود کیا جائے. جو اختیار ہم نے دیا ہے، آپ اسی اختیار، آنکھیں ماتھے پر رکھ کے اسی اختیار سے ہمیں ڈراتے ہیں. پاکستانیوں،
سائفر کی تحقیق کے لیے، سائفر کے پر کمیشن بنانے کے لیے، سائفر کی تحقیق آن کیمرہ کرنے کے لیے مطالبہ کیا جائے۔ اگر یہ جھوٹے نہیں ہیں، اگر یہ مجرم نہیں ہیں، تو خوف کیسا؟ خان صاحب کو کوئی خوف نہیں تھا نا، اور ان جیسے مجرموں نے، پورے پاکستان کے مجرموں نے، پورے ملک کے گوڈ فادر سلسلین مافیا نے، کچھ تو اناؤنس سلسلین مافیا اور گوڈ فادر تھے، اور کچھ تو وردیوں میں چھپے ہوئے تھے، سب نے مل کے بھی خان صاحب کی ایک کرپشن، ایک جرم سامنے نہ لا سکے۔ وہ تو اپنا حساب کے دینے کے لیے، جواب دے کے لیے انہوں نے اپنی عوام کے بڑے بڑے جلسے کیے، عوام ان سے پوچھے، لے کر آئے انہیں کہ میرا جرم نکالیں، کیوں راتوں رات میری حکومت گرے، انہیں کو میرا جرم بتائے۔ یہ جو نو کانفیڈنس کا کھلواڑ، ایک کھلونا استعمال کیا گیا خان صاحب کی گورنمنٹ کو گرانے، جواب دو۔ تمہیں پتا ہے باجوہ صاحب کتنا نقصان ہو گیا ہے الیکشن کروانے پر؟ سندھ کا ہاتھ پانی میں، کراچی ڈوب گیا، کراچی پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، پر آپ کو کیا؟ آپ نے تو سلسلین مافیا کے حوالے کر دیا اس ملک کو۔ آپ کو تو اس وردی کے مزے مل رہے ہیں، عیاشی مل رہی ہے، اس پہ بھی آپ اس وردی کو بھی آپ نے بیچنے کا جرم کیا ہے، بیلجیم میں زمینیں لی ہیں۔ باجوہ صاحب، آپ عوام کی عدالت سے اگر خود کو بچا کے بھی نکال گئے تو اللہ کی عدالت سے نہیں بچیں گے۔ مشرف صاحب کا حال دیکھ لیں۔ پاکستانیوں، اس مطالبے کے لیے آواز اٹھاؤ، اور اب ان میں سے کسی مجرم کو پاکستان سے نہیں بھاگنے دینا۔ تم غیرت مند ہو، ہم غیرت مند قوم ہیں، ہم نے اپنی غیرت مند ہونے کا ثبوت الیکشن میں ووٹ دے کے کر دیا، خان صاحب کے جلسوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر کے گئے تھے۔ پاکستانی قوم زندہ باد، پاکستان پائندہ۔